इंशाल्लाह उस्ताद जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फस्ल नून ताकीद। ये फसल है नून ताकीद के बारे में। सबसे पहले हम नून ताकीद की तारीफ को देखेंगे कि नून ताकीद की तारीफ क्या है। नून ताकीद कहते किसको है? हिया वुज़ियत लिताकीद अल-अम्री वल मुज़ारि'i इज़ा कान फीही तल्बुन बिइज़ा'i क़द। फरमाते हैं नून ताकीद ऐसा नून होता है जो अमर या मुजारे की ताकीद के लिए वज़ा किया जाता है, जिसमें तलब वाला माना पाया जाए। जिसमें किस वाला माना पाया जाए? तलब वाला, यानी आप किसी चीज का मुतालबा कर रहे होते हैं उसमें। ये नून ताकीद लफ्ज कद के मुकाबले में आता है। ये नून ताकीद लफ्ज कद के मुकाबले में आता है। क्या मतलब? कि कद आता है माजी की ताकीद के लिए, और ये नून उसके मुकाबले में मुजारे की ताकीद के लिए आता है। हिया वुज़िअत, ये ऐसा नून है जिसको वजह किया जाता है लिताकीद अम्री वल मुजारि'i, अमर और मुजारे की ताकीद के लिए। इज़ा कान फीही क़ल्बुन, जबकि उसमें तलब वाला माना हो। यानी मुजारे के अंदर किस वाला माना हो? तलब वाला माना हो। आप मुजारे के अंदर किसी चीज का मुतालबा कर रहे होते हैं। बी इज़ाई कद, कद के मुकाबले में। कद के मुकाबले में क्या मतलब? कि कद आता है माजी की ताकीद के लिए, जबकि नून ताकीद आता है फिर मुजारे की ताकीद के लिए। वहाजिहिल अरबातु, अच्छा ये तो गलत हो गया, तो आगे निकला। लिताकीद माजी, माजी की ताकीद के लिए आता है कद। वही अला ज़रबैनी। अब यहां से मुसन्निफ राहिमहुल्लाह बतौर फायदे के नून ताकीद की तकसीम बयान फरमा रहे हैं कि नून ताकीद दो किस्म का होता है। नून ताकीद खफीफा और नून ताकीद सकीला। नून ताकीद खफीफा हम जानते हैं वो साकिन होता है, जैसे इज़रिबन। और नून ताकीद सकीला वो हमेशा मुशद्दद होता है, मुशद्दद मफ्तूह, जैसे इज़रिबन्ना। हमेशा मुशद्दद भी होगा और मफ्तूह भी, बशर्ते कि इससे पहले अलिफ ना हो। अगर इससे पहले अलिफ होगा तो फिर नून मुशद्दद मकसूर होगा, जैसे इज़रिबानी, इज़रिबनानी। यानी नून की अपनी हरकत क्या होगी, उसको समझने के लिए क्या जरूरी है? अलिफ को देखना कि अगर नून ताकीद से पहले अलिफ नहीं है तो नून ताकीद मुशद्दद होगा बिल फत, और अगर उससे पहले अलिफ है तो नून ताकीद मुशद्दद होगा बिल कसर, कसरा के साथ। वही आला ज़रबैनी, इसकी दो किस्में हैं। खफीफतुन आई साकिनतुन अबदन, यानी साकिन हमेशा। नहवु जैसे इज़रिबन, इज़रिबुन, इज़रिबिन। व सकीलतुन, और नून ताकीद सकीला आई मुशद्ददतुन, यानी मुशद्ददा। वही मफ्तूहतुन अबदन, और मुशद्ददा हमेशा मफ्तूह होगा। इन लम यकुन क़ब्लहा अलिफुन, अगर इससे पहले अलिफ ना हुआ। नहवु जैसे इज़रिबन्ना, इज़रिबुन्ना, इज़रिबिन्ना। वइल्ला मकसूरतुन, वगरना ये मकसूरा होगा। इनका न क़ब्लहा अलिफुन, अगर इससे पहले अलिफ हुआ। नहवु जैसे इज़रिबानी, इज़रिबनानी। वतदखुलु फिल अम्री वन नहयी वल इस्तिफहामी वत्तमन्नी वल अर्ज़ी जवाज़न लिअन्न फी कुल्लिन मिन्हा तलबन। अब यहाँ से एक दूसरा फायदा बयान फरमाते हैं। यहाँ से कौन सा फायदा बयान फरमा रहे हैं? दूसरा फायदा ये है कि नून ताकीद, चाहे नून ताकीद सकीला हो या खफीफा, ये पांच जगहों पर इस्तेमाल होता है। अमर के आखिर में, नंबर दो नहीं के आखिर में, नंबर तीन इस्तिफहाम के आखिर में, नंबर चार तमन्ना के आखिर में, नंबर पांच अर्ज के आखिर में। अब हर एक को मिसाल से समझ लें। अमर के आखिर में जैसे इजरी बनना, जरूर भी जरूर तू एक मर्द मार। नहीं के आखिर में जैसे ला तजरी बनना, मत हरगिज ना मार। इस्तिफहाम के आखिर में जैसे हल तजरी बनना। तमन्नी के आखिर में जैसे लई तक तजरी बनना या लई तक तजरी बन। अर्ज के आखिर में जैसे अला तंजिलन बिना फतुसीब खैरा। असल वजह यह है कि इन तमाम मकामात में तलब वाला माना पाया जाता है, और हम पीछे पढ़ चुके हैं कि नून ताकीद वहां पर इस्तेमाल होगा जहां तलब वाला माना होगा। तो तलब वाला माना इन सब के अंदर पाया जाता है। अमर के अंदर भी आप मुतालबा कर रहे होते हैं, नहीं के अंदर आप मुतालबा कर रहे होते हैं। बस फर्क यह है कि अमर के अंदर काम के करने का मुतालबा करते हैं, और नहीं के अंदर किसी चीज के रोकने का मुतालबा करते हैं।
اسی طرح استفہام میں بھی مطالبہ ہوتا ہے، تمنا کے آخر میں آپ تمنا کرتے ہیں تو مطالبہ کرتے ہیں، اسی طرح عرض وہ گزارش ہی ہوتی ہے نا، تو اس میں بھی طلب والا معنی پایا جاتا ہے۔ وتدخلوا، اور یہ نون تاکید ثقیلہ و خفیفہ داخل ہوتے امر میں، نہی میں، استفہام میں، تمنا میں، عرض میں، جوازن، لأن فی کل منہا طلبا، اس لیے کہ ان سب کے اندر طلب والا معنی ہوتا ہے، نحو جیسے۔ اب ہر ایک کے ساتھ مثالیں بھی دی ہیں، اضربن اضربن، اب ایک کو آپ مشدد بھی پڑھیں اور مخفف بھی، کیونکہ نون تاکید ثقیلہ خفیفہ بھی ہوتا ہے اور ثقیلہ بھی۔ اضربن اضربن، لا تضربن لا تضربن، هل تضربن هل تضربن، لیتک تضربن لیتک تضربن، الا تنزلن الا تنزلن، بنا فتصيب خيرا۔ وقد تدخل في القسم جوابا، یہاں سے قاعدہ بیان فرما رہے ہیں قاعدہ یہ ہے کہ کلام میں اگر جواب قسم منفی نہ ہو بلکہ مثبت ہو، کلام میں جواب قسم مثبت ہو، تو اس وقت نون تاکید کو استعمال کرنا ضروری ہو جاتا ہے، نون تاکید کو اس وقت استعمال کرنا کیا ہو جاتا ہے، ضروری ہو جاتا ہے۔ وقد تدخل فی القسم جوابا، اور نون تاکید کو داخل کیا جاتا ہے قسم میں وجوباً، جواباً نہیں وجوباً، بطور وجوب کے، لیکن کہاں پر؟ جب جواب قسم آپ کا مثبت ہو، منفی نہ ہو۔ لِوُقُوعِهِ سے آگے وجہ بیان فرما رہے، لِوُقُوعِهِ یہاں سے اس کی وجہ بیان فرما رہے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ آپ جس چیز کی قسم کھاتے ہیں تو وہ ایسی چیز ہوتی ہے جو مطلوب ہوتی ہے، تو نحویوں نے دیکھا کہ جس طرح جواب قسم کا اول تاکید سے خالی نہیں ہے، تو اسی طرح جواب قسم کا آخر بھی خالی نہ ہو۔ کیا مطلب؟ یہاں جب قسم کھاتے ہیں کسی چیز پر، تو قسم کیوں کھا رہے ہوتے ہیں؟ بطور تاکید کے نا، قسم تاکید کے لیے آتی ہے نا، تو جس جملے کی ابتدا قسم سے ہو رہی ہے تو گویا تاکید سے اس کی ابتدا ہو رہی ہے، تو نحوی کہتے ہیں کہ جس جملے کی ابتدا تاکید سے ہو اس کا آخر بھی تاکید ہو، اور جملہ قسمیہ میں دو حصے ہوتے ہیں، ایک قسم ایک جواب قسم، تو ابتدا آپ کرتے ہیں قسم سے اور کلام کو ختم کرتے ہیں جواب قسم پر، قسم سے ابتدا کر کے آپ اس جملے کی تاکید کرتے ہیں، تو نحوی کہتے ہیں کہ جب آپ اس جملے کی تاکید کرتے ہیں ابتدا میں تو اس کے آخر کو بھی تاکید کے ساتھ متصف کر دیں، لِوُقُوعِهِ عَلَى مَا يَكُونُ مَطْلُوبًا لِلْمُتَكَلِّمِ غَالِبًا، اس لیے کہ قسم واقع ہوتی ہے اس پر جو کہ مطلوب ہوتی ہے متکلم کے لیے اکثر طور پہ، لِوُقُوعِهِ یہی ضمیر کا مرجع قسم ہے، اس لیے کہ قسم واقع ہوتی ہے اعلیٰ ما اس پر جو یکون مطلوبا مطلوب ہوتی ہے، یعنی متکلم اس کو طلب کر رہا ہوتا ہے غالباً اکثر۔ فارادو، پس نحویوں نے ارادہ کیا اللہ یکون آخر القسم، کہ قسم کا آخر نہ ہو خالی خانی عن معنی تاکیدی، تاکید کے معنی سے، کما لا یخلو اولہ منہ، جس طرح کہ اس کا اول خالی نہیں ہے تاکید سے، نحو جیسے واللہ لافعلن کذا۔ اب اس مثال کو اس اوپر والی بات سے سمجھیں، اب دیکھیں نا، آپ نے کہا اللہ کی قسم میں ہرگز ایسا کروں گا، اللہ کی قسم میں ضرور ایسا کروں گا، اب آپ کے کلام کی ابتدا ہو رہی ہے واللہ سے، اب یہ قسم ہے اور جواب قسم ہے لا فعلن کذا، تو قسم کھا کر گویا جملے کی ابتدا آپ نے کس سے کر دی؟ تاکید سے، تو جملہ یہ دو حصوں پر مشتمل ہے، قسم واللہ اور جواب قسم لا فعلن، تو جواب قسم کی انتہا بھی وہ کہتے ہیں کس سے ہو؟ تاکید سے ہو، جس طرح کے اس جملے کی ابتدا قسم سے تاکید سے ہوئی ہے۔ وَعْلَمْ أنه يجب ضم ما قبلها في الجمع المذكر اضربن ليدل على واو المحذوفة، یہاں سے یہ بھی قاعدہ ہی سمجھ رہے ہیں، قاعدے کے طور پر ایک بات کی ہے، فرماتے ہیں کہ نون تاکید چاہے ثقیلہ ہو چاہے خفیفہ ہو تو اس کا ما قبل یا تو مضموم ہوگا یا مکسور ہوگا، لہٰذا جمع مذکر میں نون تاکید سے پہلے ضمہ ہوگا، جمع مذکر کے اندر، جمع مذکر کے جو سیغے ہیں وہاں پر نون تاکید کا ما قبل مضموم ہوگا، جیسے اضربن مثال کے طور پر، لتضربن مثال کے طور پر۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جمع کے سیغے میں آخر میں آتی ہے واو، اضربن سے میں کہتا ہے اضربو، اضربو تھا نا، تو آپ نے نون تاکید ثقیلہ لگایا تو یا خفیفہ لگایا تو واو اور نون کے درمیان اجتماع ساکنین ہو گیا، تو آپ واو کو حذف کر دیں گے اجتماع ساکنین کے، لیکن اس کے ماقبل ضمہ کو باقی رکھیں گے تاکہ وہ دلالت کرے اس بات پر کہ یہاں پر واو تھا جو کہ حذف ہو گیا ہے۔
اور واحدہ مؤنثہ مخاطبہ میں نون تاکید ثقیلہ اور نون تاکید خفیفہ کا ماقبل مکسور ہوگا. جیسے مثال کے طور پر اضربی، یہ واحدہ مؤنثہ مخاطبہ ہے. اضربی، اب نون تاکید ثقیلہ لگائیں یا خفیفہ، تو نون تاکید اور یا کے درمیان اجتماع ساکنین ہوگا. تو اجتماع ساکنین جب ہوتا ہے تو ہم حرف مدہ کو گراتے ہیں نا، تو یا گر جائے گا. لیکن یا سے پیچھے جو با کے نیچے کسر ہے اس کو برقرار رکھا جائے گا، تاکہ وہ دلالت کرے اس بات پر کہ یہاں پر یا تھی جو کہ حذف ہو گئی ہے. وَعَلَم، اور آپ جان لیں، انہو یجب ضم، کہ بے شک ضروری ہے ضمہ کا ہونا، ما قبلہا، نون سے ما قبل میں، فی الجمع المذکر، جمع مذکر میں. نحو جیسے اضربن یا اضربن، فی اللہ، تاکہ یہ ضمہ دلالت کرے علی واو المحذوفتی، واو محذوفہ پر. وکسر ما قبلہا، اور نون تاکید کا ما قبل مکسور ہوگا، فی المخاطبتی، واحدہ مؤنثہ مخاطبہ میں. نحو جیسے اضربن، اضربن، لید اللہ، تاکہ وہ کسرہ دلالت کرے علی اس بات پر کہ الیاء المحذوفہ، کہ یہاں پر یا محذوف کی گئی ہے. وفتح ما قبلها فيما عداهما، ان دو صیغوں کے علاوہ، جمع مذکر کا بھی آپ کو بتا دیا، واحدہ مؤنثہ مخاطبہ کا بھی بتا دیا، ان دو صیغوں کے علاوہ باقی تمام مقامات پر نون تاکید کا ما قبل مفتوح ہوگا. اما فی المفرد، اب یہاں سے ہر ایک کی وضاحت کر رہے ہیں. اب یہاں سے ہر ایک کی وضاحت کر رہے ہیں کہ کیوں ایسا ہم کرتے ہیں. اما فی المفرد فلینہ لو ضم لا للتبس بجمع المذکر ولو کسر للتبس بالمخاطبہ. وجہ بیان کرتے ہیں کہ دیکھیں، مفرد کے جتنے صیغے ہیں اس میں نون تاکید کا ماقبل مفتوح ہوگا، کیونکہ مفتوح نہیں ہوگا تو پھر باقی دو صورتیں بچتی ہیں، یا تو وہ مکسور ہوگا یا مضموم ہوگا. اگر ہم اس کو مضموم پڑھیں گے تو اس کی مشابہت لازم آئے گی جمع مذکر کے ساتھ، اور اگر ہم اس کو مکسور پڑھتے ہیں تو پھر اس کی مشابہت لازم آئے گی واحدہ مؤنثہ مخاطبہ کے ساتھ. اور مشابہ سے بچنا ضروری ہے، اس لیے ہم ضمہ کی حرکت بھی نہیں دے سکتے، کسرہ کے بھی نہیں دے سکتے، تو باقی پیچھے ایک ہی حرکت رہ جاتی ہے فتح کی، تو فتح دے دیں گے. اما فی المفرد، بہرحال مفرد میں، فَلِأَنَّهُ لَوْ ضُمَّ، اس لیے کہ اگر نون تاکید کے ماقبل کو ضمہ دیا جائے، لَلْتَبَسَ بِجَمْعِ الْمُذَکَّر، تو التباس لازم آئے گا جمع مذکر کے ساتھ. وَلَوْ كُسِرَ، اور اگر کسرہ دیا جائے، لَلْتَبَسَ بِالْمُخَاطَبَہ، تو اس کا التباس لازم آئے گا واحدہ مؤنثہ مخاطبہ کے ساتھ. وَأَمَّا فِي الْمُثَنَّى وَجَمْعِ الْمُؤَنَّثِ فَلِأَنَّ مَا قَبْلَهَا أَلِفٌ، نحو اضربان وَيضربنان، وزيدت الالف قبل النون في الجمع المؤنث. اچھا، واما فی المؤنث وجمع المؤنث، یہاں سے مثنى، یہاں سے بیان فرماتے ہیں کہ باقی رہ گئے تثنیہ کے صیغے اور جمع مؤنث کے صیغے، تو ان دونوں صیغوں کے اندر نون تاکید ثقیلہ کا، نون تاکید کا ماقبل الف ہوتا ہے، اور الف کیا چاہتا ہے؟ زبر کو ہی چاہتا ہے. الف کیا چاہتا ہے؟ زبر کو ہی چاہتا ہے. تو لہٰذا نون تاکید ثقیلہ سے پہلے الف ہوگا، اور الف سے پہلے پھر زبر ہی آئے گا، کیونکہ الف سے پہلے تو کوئی اور حرکت نہیں آ سکتی نا. واما فی المثنى، اور بہرحال تثنیہ میں، وجمع المؤنث، اور جمع مؤنث میں، فَلِأَنَّ مَا قَبْلَهَا أَلِفٌ، اس لیے کہ نون تاکید کا ماقبل الف ہوتا ہے، نحو جیسے اضربان ویضربنان. وزیدت الالف قبل النون فی الجمع المؤنث لکراہت اجتماع ثلاث نونات، نون الضمیر و نون التاکید. یہاں سے مصنف ایک فائدہ بیان فرماتے ہیں. فائدہ یہ ہے کہ اضربنان، اس میں اس نون اور اس نون تاکید کے درمیان الف کو لایا جاتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ الف کی حالانکہ ضرورت نہیں ہے، کیوں لایا جاتا ہے؟ تو فرماتے ہیں یہ الف فاصل ہے. یہ الف کیا ہے؟ فاصل. اگر ہم اس الف کو نہ لائیں تو تین نون جمع ہوتے ہیں. ایک یہ والا نون جو کہ جمع مؤنث کا نون ہے، وہ کبھی بھی گرتا نہیں ہے، اور ایک یہ نون تاکید ثقیلہ. تو نون تاکید ثقیلہ اور اس نون کو اکٹھا پڑھا جائے گا تو یہ ہو جائیں گے تین نون، کیونکہ مشدد حرف دو حرفوں کے قائم مقام ہوتا ہے. تو تین نونوں کو پڑھنا ممکن ہی نہیں ہے. جب تین نونوں کو پڑھنا ممکن نہیں ہے اکٹھے، تو بطور فاصلے کے درمیان میں الف کو کھڑا کر دیا گیا تاکہ وہ ان دونوں کے درمیان فاصلہ کر دے. وزیدت الالف، الف کو زیادہ کیا جاتا ہے، قبل النون، نون سے پہلے، فی الجمع المؤنث، جمع مؤنث میں،
लिकराहत اس لیے کہ پسندیدہ نہیں ہے اجتماع ثلاثی نونات تین نونوں کو جمع کرنا، نمبر ایک نون ضمیر اور نمبر دو تاکید کے دو نون۔ تاکید کے دو نون مطلب نون مشدد ہے نا، تو نون مشدد دو نونوں کے قائم مقام ہوتا ہے۔ والنون الخفيفة لا تدخل في التثنية أصلا ولا في الجمع المؤنث لأنه لو حركت النون لم تبقي خفيفة فلم تكن على الأصل وإن أبقيتها ساكنة يلزم التقاء الساكنين على غير حده وهو غير حسن۔ اب یہاں سے مصنف رحمہ اللہ نون تاکید خفیفہ کون کون سے مقامات پر آتا ہے، نون تاکید خفیفہ کون کون سے مقامات پر آتا ہے، تو فرماتے ہیں کہ نون تاکید خفیفہ تثنیہ میں تو بالکل نہیں آتا، اور جمع مؤنث میں بھی نہیں آتا۔ تثنیہ میں بھی نون تاکید خفیفہ استعمال نہیں ہوتا، جمع مؤنث میں بھی استعمال نہیں ہوتا، اس لیے کہ تثنیہ میں اور جمع مؤنث میں اگر ہم اس کو استعمال کریں، اس کو استعمال کرنے کی دو صورتیں، یا تو نون کو حرکت دے کر پڑھیں گے، تو جب حرکت دے کر پڑھیں گے پھر وہ خفیفہ ہی نہیں رہے گا، حرکت سے تو متحرک ہو جائے گا، نون تاکید خفیفہ تو ساکن ہوتا ہے، اور اگر ہم اس کو حرکت نہیں دیتے بلکہ ساکن پڑھتے تو اجتماع ساکنین لازم آئے گا، اور یہاں پر اجتماع ساکنین علی غیر حد ہی ہے، اور اجتماع ساکنین علی غیر حد ہی غیر حسن ہے، پس اس کو اجتماع ساکنین علی غیر حد ہی یہ کوئی پسندیدہ نہیں ہے۔ جب یہ پسندیدہ نہیں ہے تو ہم ان صیغوں کے اندر نون تاکید خفیفہ کو استعمال ہی نہیں کرتے۔ اب اجتماع ساکنین علی غیر حدی ہوتا کیا ہے؟ اجتماع ساکنین علی غیر حدی یہ ہوتا ہے کہ ایک ساکن کلمے کے آخر میں ہو اور دوسرا ساکن دوسرے کلمے کے اندر ہو، تو اس کو کہتے ہیں اجتماع ساکنین علی غیر حدی۔ والنون الخفیفۃ اور نون خفیفہ لا تدخل وہ داخل نہیں ہوتا فی التثنیۃ اصلا تثنیہ میں بالکل بھی، ولا فی الجمع المؤنث اور نہ ہی جمع مؤنث میں، لأنہ اس لیے کہ اس کی شان یہ ہے لو حرکت النون اگر نون کو حرکت دی گئی لم تبقی خفیفتن وہ خفیفہ ہی باقی نہیں رہے گا، فلم تکن علی الاصل تو پھر یہ اس اپنی اصل پر نہیں ہے، جبکہ نون تاکید خفیفہ کی اصل اس کو ساکن رکھنا ہے۔ وَإِنْ أَبْقَيْتَهَا سَاكِنَةً اور اگر آپ اس کو ساکن باقی رکھتے ہیں يَلْزِمُ الْتِقَاءُ السَّاكِنَيْن تو لازم آئے گا التقاء ساکنین علی غیر حدہ وهو غیر حسن اور یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ الحمد للہ رب العالمین۔